अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे में जिस तरह के जो हमारे रवैये हो चुके हैं ये समाज के लिए बड़े मोहलिक होते जा रहे हैं। कल बड़ा एक अफसोसनाक मंज़र हमने देखा कि जिस तरह से सरज़मीन हिजाज़ में मस्जिद नबवी में जो एक बिल्कुल एक मस्जिद नबवी को सियासी अखाड़ा या अगर इस तरह कहा जाए कि डी चौक बनाने की जो कोशिश की गई है, अपने मुखालफिन के ऊपर जो जुमले कसे गए हैं और ना सिर्फ जुमले कसे गए हैं बल्कि वीडियोज़ के अंदर ये भी नज़र आ रहा है कि शाहज़ैन भुट्टी के बाल भी खींचे गए हैं। तो ये किस किस्म के रवैयों को ना हम मकाम देखते हैं ना ही हम मौका देखते हैं। तो ये किस किस्म के रवैयों को हमने बिल्कुल एक समाज के अंदर जगह दे दी है, बल्कि ना सिर्फ जगह दी है, इसकी तरवीज भी की गई है और ख़ुद से तरवीज की है। अभी तक आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सीनियर क़यादत की जानिब से इस अमल की मज़म्मत सामने नहीं आई है। अलबत्ता इतलात तो हैं, ज़राए के मुताबिक ख़बरें चल रही हैं कि सऊदी हुकाम ने तमाम ऐसे जो लोग जो मुलविस से तमाम सूरत हाल के ऊपर उनके ख़िलाफ़ एक कार्रवाई का भी फ़ैसला किया गया है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम दीगर सियासी जमातों को अपने रवैयों के ऊपर देखना होगा। और फिर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा कासिम सूरी कल रात सहरी में उनके साथ जो वाक़या पेश आया है और जिस तरह वो इस्लामाबाद के मकामी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे उनके ऊपर भी हमला किया गया है मेहमानों के सामने, और उनके मेहमानों के सामने ये तमाम मामला हुआ। तो ये देखना होगा तमाम सियासी जमातों को कि हम कैसे एक माशरे को अदम बर्दाश्त की तरफ लेकर जा रहे हैं, अफरा तफरी वाला माहौल कर रहे हैं और ये किसी के हक़ में नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि हम ये कर रहे हैं और हमारे लोग दीगर सियासी जमातों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो ये आग आपके दरवाज़े को नहीं जलाएगी, तो ये आपकी खुशफहमी है। ये इसको दूर करना होगा और अपने लोगों को तलक़ीन करनी होगी एक दूसरे के अंदर और एक माशरे के अंदर बर्दाश्त के उनसर को हवा देनी होगी और इसकी तरवीज भी करनी होगी कि ठीक है, आपने सियासत करनी है आप करें, आपने इलेक्शन लड़ने हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ आप लड़ें, लेकिन इख्तलाफात को आप मुखालफत का रंग ना दें, इख्तलाफात को आप धमकियों का रंग ना दें, आप इख्तलाफात को इस नहज के ऊपर ना पहुँचाएँ कि कोई भी बात जो आप कहें वही हक़ हो और जो दीगर कहे वो झूठ हो, वो उसकी हुबल वतनी पर आप शक करने लग जाएँ, आप उसको चोर भी कहें, आप उसको करप्ट भी कहें, आप उसको गद्दार भी कहें। तो इस रवैये की आपको नफ़ी करनी होगी, वरना इस जो मुल्क है जिस समत में ये चल रहा है और हालिया दिनों के अंदर हमें यही होता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर अगर हम बात करें आइंदा इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो बड़े पुरतशद्दुद हो जाएंगे। ये तमाम सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना होगा और माशरे के अंदर इस बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रवैये की नफ़ी करनी होगी और अपने कारकुनान को समझाना भी होगा। हम समाज में और मुल्की सियासी मंजरनामे में इस बढ़ते हुए सियासी मंजरनामे में जो अदम बर्दाश्त का उनसर है इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्या ऐसे ही रवैये माजी में भी होते रहे हैं, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे थोड़ी बहुत जिस तरह से पंजाब असम्बली में और उसके बाद से जो मामला हुआ वज़ीर आला नौमुंतखब होने वाला और फिर वज़ीर आला मुंतखब हुए तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए। लाहौर हाई कोर्ट के कल वाज़ेह अहकामात थे, हल्फ उठाना था लेकिन हल्फ एक बार फिर से नहीं लिया गया। फिर से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा एक बग़ैर वज़ीर आला पंजाब के चल रहा है, आइनी बहरान है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, अदालती कार्रवाई को वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। साथ में इमरान खान साहब बार बार इदारों के ऊपर दबाव बढ़ा रहे हैं, इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, इलेक्शन के मुतालबात कर रहे हैं, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को बार बार नून लीग का एजेंट करार दे रहे हैं। और इस हवाले से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने बतौर इदारा इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। जो पेशावर में तकरीर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से और जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक चीफ़ इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया था, उस हवाले से उन्होंने तमाम रिकॉर्डिंग उनके ख़िताब की तलब कर ली है। और अब इलेक्शन कमीशन ये सोच रहा है कि आइन के तहत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म दौरे सऊदी अरब के हवाले से माशी चैलेंजेस भी हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और किस हद तक ये कामयाब दौरा हो सकता है, क्योंकि जब भी हमें माशी तौर पर बहरान का सामना हुआ है और हमने अपने जो दोस्त ममालिक हैं उन्हीं की जानिब रुख किया है, सऊदी अरब हो, चीन हो, और अभी दौरे सऊदी अरब है, उस हवाले से देखते हैं कि किस हद तक काफ़ी पुरुम्मीद तो है नई जो मखलूत हुकूमत है
مگر بہرحال دیکھتے ہیں کہ نئے چیلنجز کا سامنا ہے ملک کے اندر، معاشی طور پر بھی ایک جس طرح سے بحران کا سامنا ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، قیمتوں کے عدم استحکام کے مسائل ہیں، پیٹرولیم مصنوعات میں ممکنہ طور پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ اضافہ بھی ہوگا، تو اگر اضافہ ہوگا تو مہنگائی کی جو لہر پہلے سے جاری ساری ہے اس میں مزید شدت آ جائے گی. تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا. بہتر نہ ہوگا کہ نئی جو مخلوط حکومت ہے یہ بروقت الیکشن کروا دے اور ایک نئے مینڈیٹ سے حکومت آئے جو آزاد ہو مکمل طور پر اپنے فیصلے کرنے میں. ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے اور اس پروگرام کے آخر میں ہم یقینی طور پر بات کریں گے فلسطین کے معاملے کے اوپر بھی، جس طرح سے ایک دہائیاں یا صدیاں گزر چکی ہیں ایک ایسی سرزمین کے اوپر جہاں پر انہی کی سرزمین کو انہی کے لوگوں کے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے. اسرائیلی بربریت نام نہاد جو انسانیت کے علمبردار بنتے ہیں یورپ کے ممالک خاموش ہمیں نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی خاموشی بھی ایسی ہے کہ وہ تائید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اسرائیلی مظالم کی، اور کتنے ہی گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، کتنی ہی زمینوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور بیت المقدس جیسے اور بالکل جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے وہاں پر جس طرح سے بے حرمتی کی جاتی ہے ماہ رمضان کے اندر بھی ہم نے دیکھا. اور یہ سلسلہ کوئی آج سے نہیں جاری، یہ کافی عرصے سے ہے، لیکن ساتھ میں یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ سرزمین فلسطین کے اندر یہ تمام بربریت اسرائیل کی جانب سے جاری ساری ہے. جو دیگر جو ممالک ہیں یورپی دنیا وہ تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ایسے میں اسلامی ممالک جو ہیں ان کا کردار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، وہ کوئی اس معاملے کا حل نکالتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. ان تمام معاملے کے اوپر بات کریں گے اور ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب نے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے معاشرے میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے اس رویے کے، جلاؤ گھیراؤ مار دو، جو میری بات نہیں سنے گا آپ اس کا گھیراؤ کر لیں، جو میں کہتا ہوں وہی حق ہے، جو دیگر جو کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتا ہے، وہ غدار ہے، وہ سازشی ہے، وہ کرپٹ ہے، آپ نے اس کی بات نہیں مارنی. تو یہ کس قسم کے رویے کو ہم نے معاشرے کے اندر جو ہے وہ جگہ دے دی ہے اور اس کی ہم ترویج بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ شکریہ رضا بھائی، یہ آپ نے بہت ایک حساس موضوع چھیڑا ہے آج، اور کوشش کروں گا کہ چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں. دیکھیں، اگر آپ تحریک انصاف کی حکومت کا جائزہ لیں، انہوں نے 3.5 سال 4 سال یہی بات کہی کہ ہم ریاست مدینہ کا ایک نظام اس ماڈل اس ملک میں لانا چاہ رہے ہیں. اسی تناظر میں اگر پاکستان کے آئین کو دیکھیں تو اس میں ایک آرٹیکل 31 ہے 31 صحیح، وہ پابند کرتا ہے وفاقی حکومت کو کہ وہ معاشرے میں ایسے اقدامات اٹھائے جس سے معاشرے کے لوگ ایک اچھے مسلمان بننے کے لیے اپنے آپ کو آسانی محسوس کریں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اپنے اس بیانیے کی روشنی میں جسے وہ کہہ رہی تھی کہ میں ریاست مدینہ قائم کرنے جا رہی ہوں، اس بیانیے کی روشنی میں اس نے 31 جو آرٹیکل ہے اس پہ کتنا عمل کیا اور اس کے لیے کتنے اقدامات اٹھائے تاکہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ، وہ اسلام کے اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے قابل بنا سکے کسی ایک مسلمان کو. اب یہی سوال میں چھوڑ دیتا ہوں اس پہ اتنی بات کر کے. اب دیکھتے ہیں کہ لوگ اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کتنا اس نے اپنے آپ کو اس بارے میں تیار کیا، یا لوگوں کو تیار کیا یا معاشرے کو تیار کیا. دیکھیں، یہ جو سیاست اور کھیل، اس میں ایک فرق ہے. صحیح، کھیل ایک طاقت کا پیریڈ ہے، لوگ اپنی توانائی صرف کرتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں، اپنا سکور کرتے ہیں. لیکن سیاست جو ہے وہ بات چیت کا عمل ہے، دلیل کا نام ہے، مکالمے کا نام. آپ میرے ساتھ جب بات کریں گے تو میں آپ کے ساتھ آپ کے مقابلے اپنی ایک دلیل لے کے آؤں گا، اس کے مقابلے آپ اپنی ایک دلیل لے کر آئیں گے، پھر ہم کسی اور جگہ بیٹھ کے اپنی بات کو ایک سیٹل کر سکتے ہیں. اگر ہم سیاسی کارکن ہیں یا کوئی سیاسی کارکن ہے تو وہ آپس میں دنگا فساد، کشتی، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی اس کی پہچان نہیں ہوتی. یہ مار کٹائی پہچان کسی ایک ایسے شخص کی تو ہو سکتی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہے، جس کے پاس کوئی اپنی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اس کے پاس صرف جھگڑا ہے، اور جھگڑے کے نتیجے میں اپنی بات کو وہ یا تو منوانا چاہتا ہے یا پھر کسی بھی بات کو کسی نتیجے پر نہیں پہنچنے دینا چاہتا. اب ہم آ جاتے ہیں جی
मुख्तलिफ सियासी रवैये कैसे, ये देखें मैं ये समझता हूँ कि मुझे आज भी कुछ होप नज़र आती है कि सियासी कारकुन जो इस प्रोसेस से गुज़र रहा होता है वो शायद इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, कभी भी पसंद नहीं करेगा। भुट्टो दौर में क्या हो रहा था, जब 77 में इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने जब मूवमेंट चलाई कि जी हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, उस दौरान भी कुछ 4-5-6 ऐसे वाक़यात हुए जो बहुत ही नहायत ही नापसंदीदा थे। लेकिन मैं एक तालिब इल्म के तौर पर यह कहता हूँ कि वो एक सियासी कारकुन के काम नहीं थे, उनसे किसी ने करवाए थे। वो जैसे मरहूम शाह नूरानी हैं, उनकी पगड़ी उछाल दी गई थी, पगड़ी वो बांधते थे सर पे, उनकी पगड़ी खींच ली गई थी। और जब लोग पगड़ी खींच रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में उस वक्त नारे लगाए, बाद में पता चला कि वो तो पीपल्स पार्टी के लोग भी नहीं थे, ठीक है, और वो कोई गैर सियासी लोग थे। इस तरह के कई वाक़यात हैं। अभी जो कल जिसका आपने अभी अपने इब्तिदाइया में ज़िक्र किया है, और ये अफसोसनाक इस लिहाज से भी है कि पाकिस्तान की सियासत दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच गई है। पाकिस्तान की सियासत का रंग जो है वो दूसरे मुल्कों तक भी पहुंच गया है। अब कोई आदमी घर के अंदर बैठा महफूज नहीं है, पार्क के अंदर बैठा महफूज नहीं है, बाज़ार में चलता हुआ महफूज नहीं है। अब ये है कि मस्जिद के अंदर जाना भी उसके लिए अब मुश्किल बन गया है। मस्जिद, अब मैं तो आलिम दीन नहीं हूँ और मैं एक आम बहुत ही गुनाहगार मुसलमान हूँ, और मुझे तो इस पर बात करते हुए थोड़ा सा एहसास भी करना चाहिए, और एहसास है भी मुझे, कि मस्जिद में तो हमें पाबंद बनाया गया है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और का नाम नहीं ले सकते। ये मस्जिद एक ऐसी जगह है, लेकिन अब हमने वहाँ उस मस्जिद को भी उस मुकाम को भी और सियासी अखाड़ा बना रहे हैं, सियासी अखाड़ा बना दिया। फिर ऐसा एक मुकाम है जिससे मस्जिद नबवी है, मतलब हमारे लिए तो अकीदतों का बहुत बड़ा वो चट्टान है अकीदतों की, कि जिसको हमने ये इस तरह की, मुझे तो अब मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सोच भी नहीं जा सकती अगर ऐसे मुक़द्दस मकाम के ऊपर जाए तो वो अपनी इबादत के अंदर मशगूल रहता है, और जिस किस्म के वो मनाज़र कल देखे गए हैं। लेकिन ज़्यादा अफसोसनाक बात ये भी है, जिस तरह आपने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानी ये रहा है कि रियासत मदीना के हवाले से हमने काविशें भी करनी है और एक फ़लाही रियासत भी बनानी है। तो फिर आपकी जानिब से मज़म्मत आ जानी चाहिए थी, लेकिन हम देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर जो रहनुमा है, शीरी मिज़ारी हों, फवाद चौधरी हों, या दीगर जो अहम रहनुमा है सफ़े अव्वल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के, उन्होंने तो बाकायदा फ़ख्रिया अंदाज में ट्वीट किया है कि ये देखें, और लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त किस हद तक बढ़ रहा है, इलेक्शन की जानिब जो है वो जाना पड़ेगा, अगर आपने ना किया तो लोग आपको इसी तरह मस्जिदों में भी नहीं रहने देंगे, बाज़ारों में भी नहीं रहने देंगे। तो आप तो और तक़वियत पहुंचा रहे हैं इस रवैये को। कम से कम अगर दीगर नहीं तो इमरान खान साहब को ये कह देना चाहिए कि ये काबिल मज़म्मत अमल है, ऐसे नहीं करना चाहिए, अपने कारकुनान को मना करना चाहिए, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि बाकायदा एक प्रोपेगेंडे के ज़रिए ये चीज़ की गई है और अपने कारकुनान को इकट्ठा किया गया है और कहा गया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने आना है तो आपने ये तमाम चीज़ें करनी है और वीडियोज़ बनानी है और फ़ौरन सोशल मीडिया पर डालनी है। ये बात आपकी किसी हद तक मैं तस्लीम करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं गुंजाइश रखता हूँ अपनी बात में। हो सकता है कि पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से इस तरह की हदायत ना दी गई हो, लोगों ने अपने तौर पर ही जिस तरह एक माहौल बना हुआ है सोशल मीडिया का, उसी को उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से अगर ये ट्वीट किए गए हैं कि जी ये देखें ये बहुत अच्छा हो गया, आदम बर्दाश्त, देखिए हम आपको कहीं भी ज़िंदा नहीं रहने देंगे, कहीं भी सुकून से नहीं रहने देंगे, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक मरतबा बैठकर ज़रूर इस बात पे अपने रवैये पे गौर करना चाहिए कि क्या आया वो एक पाकिस्तानी शहरी के तौर पर क्या उनका ये रवैया ज़िम्मेदाराना है या नहीं है। इससे ज़्यादा इसके ऊपर हम और क्या बात करें। मतलब ये ऐसा अफसोसनाक वाक़या है कि बात करते हुए आदमी के पास अल्फाज ख़त्म हो रहे हैं। मतलब सहरी के वक्त वो देख लें कासिम सूरी के ऊपर, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, तो यही बातें हैं कि अगर आप किसी के लिए जीना मुश्किल कर देंगे तो फिर आपको भी रद्द-ए-अमल का तो सामना करना पड़ेगा। वो भी यकीनी तौर पर काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। उनके मेहमान बैठे थे, जिस तरह से कुछ लोग आए, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, बर्तनों को तोड़ा गया, उनके साथ हाथापाई भी के मनासिर हमने वीडियोज़ में देखे हैं वो हुए हैं।
تو جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا کہ نور عالم خان یا مصطفیٰ نواز کھوکھر یا وہ چند صاحب تھے، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ افطاری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسے مناظر جو ہیں وہ ہوئے. تو یہ ختم کرنا ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کو، ایسے رویوں کو. یہ مت سوچئے کہ جو آگ آپ لگا رہے ہیں اس سے کسی دوسرے کا ہی دروازہ جلے گا، بلکہ یہ آگ جو ہے آپ کے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی اگر آپ نے، تمام سیاسی قیادت نے، اداروں نے اگر اس بڑھتے ہوئے عدم برداشت کے رویے کو ختم نہ کیا. سر بات کر لیتے ہیں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے. ہم بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، وہاں پر جس حد تک آئینی بحران ہے، عدالت کا ایک بالکل واضح فیصلہ تھا، حلف اٹھانا تھا گورنر پنجاب صدر مملکت یا کسی نمائندے کو نامزد کرنا تھا، مگر نہیں کیا گیا ہے، صاف انکار کر دیا گیا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ آپ کو کہاں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک پنجاب کی آپ نے سچویشن کی بات کی ہے، 4-5 روز پہلے گورنر پنجاب نے ایک خط لکھا ہے صدر پاکستان کو. اس میں انہوں نے اپنا جو گورنر کا رول ہے آئینی، اس کی بھی تفصیل لکھی ہے. آرٹیکل 101 ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے آرٹیکل 155 ہے 155، اس کا بھی حوالہ دیا. اس میں بھی جو گورنر کی ذمہ داری ہیں اس کا ایک اس میں تذکرہ ہے، وہ بھی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں آپ کو اپنے سیاسی عمل کے لیے آئین کی آڑ لینی پڑتی ہے تو آپ وہاں آئین کی آڑ لیتے ہیں، اور جہاں آپ اپنے سیاسی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے آئین کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی کرنے میں کوئی ہچکچاتے نہیں ہیں. آئین جو ہے یہ مذاق نہیں ہے. یہ جو پاکستان کا دستور ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی دوست کو خط لکھ دیا، اس کا جواب آ گیا، پھر ہم نے اس کو خط لکھ دیا. یہ کوئی دوست کو خط لکھنے والی بات نہیں ہے. آپ نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اس کو دیکھا، بنایا اور اس پر عمل کرنے کی ایک عہد کیا ہوا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس میں ایک آرٹیکل 6 کے نام سے اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ ہاں، اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ اس آئین کو سبوٹاج کرے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، اس کو تنسیخ کرے گا یا اس کو معطل کرے گا اور بھی چیزیں، تو اسے ہم اس کے عمل کو ہم غداری کے ضمن میں لیں گے. اور پھر آگے جا کے مزید اس کی وضاحت ہے کہ غداری کی جو ہے سزا وہ کیا سزا ہے. انتقال اقتدار تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہوا بھی نظر ہمیں آیا ہے. عمران خان صاحب کی بات کریں تو سپورٹس مین اسپرٹ کی بات کرتے ہیں، خود بھی رہے ہیں سپورٹس مین. تو اگر اس میں کیا ہے، اگر تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو گئی ہے یا ان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کامیاب ہو گئی ہے تو انتقال اقتدار ٹھیک ہے، الیکشن بھی تو ہونے ہیں، آئندہ الیکشن میں آپ واضح اکثریت لے کر آ جائیں، تو کیوں اس معاملے کو اتنی کھٹائی میں ڈالنے کی وجہ کیا آتی ہے؟ کیا شکست تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے شروع میں آپ سے یہ گزارش کی ہے کہ سیاست بالکل دلیل بات چیت کا کھیل ہے، اور جو سپورٹس ہے وہ بات چیت کی کھیل نہیں ہے کہ ہم دو مخالف ٹیمیں آپس میں بات چیت نہیں کرتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس ہاف میں آپ گول کر لو، اگلے ہاف میں ہم گول کر لیں گے. وہ ہر وقت ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایک ٹیم نے دوسری ٹیم کو شکست دینی ہے. اچھا، یہ تو ایک کھیل کا حصہ ہے، لیکن اس کھیل میں منفی چیزیں بھی شامل ہیں. ہم دیکھتے ہیں اب انٹرنیشنل سطح پر بھی جب ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی آدمی کہ دوسرا پلیئر کسی کو کوئی دھکا دے رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہوتا ہے. مطلب یہی ایک ذہنیت ہے جو سیاسی عمل کو کھیل کے عمل سے بالکل الگ تھلگ ہمیں دکھاتی ہے. پاکستان میں یا پاکستان سے باہر جہاں بھی کوئی جمہوری کلچر ہوگا، جہاں بھی سیاسی عمل ہوگا، وہاں ہمیشہ جو بھی تنازع ہوگا، جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، اسے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اسی کو مہذب معاشرہ کہا جاتا ہے، اسی کو ایک مہذب سوسائٹی کہا جاتا ہے. اس میں یہ کبھی ہم نہیں دیکھتے کہ جی 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا 2 پولیٹیکل کارکنز ہیں وہ آپس میں جھگڑ پڑے ہیں. ہم اس عمل کو ایک مہذب عمل نہیں کہیں گے. آپ دنیا کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، جو سیاسی کتاب ہوگی، سیاسی عمل کی کتاب ہوگی، سیاسی نظام کی کتاب ہوگی، اس میں اس طرح کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. ہاں، اگر کوئی چیز آپ کو عمل نظر آتا ہوا مل جائے کسی جگہ پہ، لوگ اس کو تائید نہیں کریں گے.
کہ ہاں یہ لوگ جو ہیں درست کر رہے ہیں. ہم نے جس طرح بات کی جاتی ہے کہ بار بار دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ بار بار لگاتے ہیں کہ اقتدار میں چونکہ یہ نئے آئے ہیں ان کو نہیں پتہ روایات کا. اور خود عمران خان صاحب نے بھی کہا, جس طرح ایک سوشل میڈیا کے اوپر جب وہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ پہلی بار ہمیں حکومت ملی تھی, نہیں ہمیں پتہ تھا صحیح طرح سے امور چلانے کو, لیکن اب ہم سیکھ گئے ہیں. لیکن اگر ہم بات کریں چودھری برادران کی, پرویز الہی کی, چودھری شجاعت کی, تو ان کے بارے میں تو یہی مقبول ہے کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں, بڑے وزادار سیاستدان ہیں, شکست پہ تسلیم کرتے ہیں, ہار بھی اور جیت کو بھی اسی طرح ویلکم کرتے ہیں جس طرح شکست کو بھی کر لیتے ہیں ویلکم. تو ان کے نزدیک بھی انہوں نے بھی, چودھری برادران نے بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو نہیں سمجھایا کہ ٹھیک ہے اگر ہمارے خلاف کامیاب ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ان کے وزیر اعلیٰ کو آنے دیں, ہم اپنے امور کو اس حساب سے چلاتے ہیں. لیکن وہ بھی اس تمام معاملات کے اوپر جو ہیں وہ فریق بنے ہوئے ہیں, وہ بھی مزاحمت کر رہے ہیں, عدالتی احکامات کو بھی تسلیم نہیں کر رہے ہیں, اور بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ہیں جنہوں نے اپنی کرسی سے پہلے ہی سے استعفیٰ دے رکھا ہے. دیکھیں, جہاں بھی ضد کا عنصر شامل ہو جائے گا, جہاں بھی, مطلب آپ گھر میں دیکھ لیں, آپ گلی میں دیکھ لیں, آپ محلے میں دیکھ لیں, شہر میں دیکھ لیں, معاشرے میں دیکھ لیں, جہاں بھی یہ ضد آ جائے گی کہ کسی کی اچھی چیز میں قبول نہیں کروں گا, یا کوئی کہہ دے کہ میں اس کو ویسے قبول نہیں کروں گا, ضد کے معنوں میں اگر ہم لیتے ہیں, تو پھر وہاں پر اسی طرح کا منظر ہمیں دیکھنے کو ملے گا. وہاں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں, سیانہ پن یا زیرکنیس جو ہوتی ہے, وہ پھر کہیں نظر نہیں آتی. اب یہاں جو چیز معاملہ بنا ہوا وہ ایک ضد کا معاملہ بنا ہوا ہے. ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے جی ہم فتح یاب ہو گئے ہیں, دوسرا گروہ کہتا ہے ہم اس کی فتح کو تسلیم نہیں کر رہے. اب درمیان میں ہو کیا رہا ہے, وہ قانون میں چھوٹی چھوٹی چیزیں گنجائش ہے, اسے استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے کیا ہوا ہے, جو خود کو سوٹ کرتی ہیں, جو خود کو سوٹ کرتی ہیں. پہلے کیا ہوا کہ جی پرائم منسٹر نے گورنر کو سیک کرنے کا آرڈر کر دیا. بھائی آپ نے یہ اتنی جلد بازی کیوں دکھائی؟ اچھا, جب انہوں نے یہ کام کر دیا, انہوں نے پھر ایک اور نیا کام کر دیا, انہوں نے خط لکھ دیا پریزیڈنٹ کو. پریزیڈنٹ نے جوابی خط لکھ دیا. اب یہ جو آخری بالکل جو لیٹسٹ بات ہے, گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہی مجھے صدر صاحب کی طرف سے ہدایت آئیں گی میں اس ہدایت کے مطابق عمل کروں گا. اب انہوں نے خط کا جو جواب تھا دوبارہ صدر پاکستان کی کورٹ میں پھینک دیا ہے. اب صدر پاکستان جو ہیں وہ آج ہدایت کر دیں, کل ہدایت کر دیں, 2 ہفتے بعد کر دیں, یا جیسی بھی ہدایت کر دیں, بالکل ٹھیک ہے. تو گورنر تو کہے گا جی میں تو صدر کی ہدایت پر عمل کرنے کا پابند ہوں. لیکن دیکھیں یہ چیزیں بالآخر ایک دن تو سیٹل ہونی ہے نا. کتنا اس کو لٹکایا جا سکتا ہے؟ یا تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اسی کورٹ میں چلے جائیں, پاکستان کی کورٹ جو ہیں اسی آپ وہاں جا کر اپنا مقدمہ پیش کریں, اور یہ کہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو انتخاب ہوا ہے آئین کی روح کے عین مطابق نہیں ہوا. پھر کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے دیں, وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے, تمام چیزوں کا ریکارڈ منگوائے, آپ اپنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی پیش کریں, ریکارڈ بھی پیش کریں, سارا کو پھر کورٹ کے فیصلے کو اپنے آپ کو ان کے سامنے سرنڈر کر دیں, پھر کورٹ جو بھی فیصلہ کرے. یہ تو ہو نہیں رہا. بالکل. اور صرف یہی ہو رہا ہے کہ جی حلف ہونا ہے, کب ہونا ہے, حلف ہونا ہے, کب ہونا ہے, نہیں ہونا ہے, کیوں نہیں ہونا. وہاں سے بھی دھمکیاں میری ہیں, یہاں پر بھی نفی میں ہلایا جا رہا ہے سر. لیکن ساتھ میں بتائیے گا پنجاب کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک دھڑے تقسیم ہوئے ہیں. علیم خان گروپ ہے, ترین گروپ ہے, چینا گروپ ہے, اسی طرح دیگر گروپس, کافی گروپس بندی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف میں. عمران خان صاحب تو نیریٹو لے کر چل رہے ہیں, جلسے تو وہ پہلے بھی بڑے کرتے رہے, ابھی اسی طرح ان کو عوام کی سپورٹ حاصل ہے. پشاور میں جلسہ کیا, کراچی میں جلسہ کیا, اسی طرح لاہور میں پھر انہوں نے جلسہ کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نیریٹو کو جب وہ ساتھ لے کر چلیں گے, لیکن ان کو سب سے بڑی جو چیلنجز کا جو سامنا ہے وہ پنجاب کے اندر تنظیم سازی کا ہے. وہ بڑا ایک مرحلہ ہے جس کے اوپر شاید ابھی پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس تو لوگ ہی نہیں ہے, اور اس صوبے میں نہیں ہے جو فیصلہ کن صوبہ ہے. دیکھیں یہ جو تنظیم سازی کی آپ بات کر رہے ہیں, کسی بھی جماعت کو اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی سیاسی جماعت اٹھا کے دیکھ لیں جو حکومت میں رہی ہو,
جب بھی وہ حکومت میں آئی ہے تو اس نے سب سے پہلے جس چیز کو اگنور کیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کارکن کو انہوں نے تربیت کا عمل جو تھا وہ بالکل پرے کر دیا، اور اپنی جو تنظیم سازی تھی اپنی سیاسی جماعت کی اس کو بھی نظر انداز کر دیا، اور صرف حکومت کی طاقت سے ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، جو حکومت کے فیصلے تھے اس کو عوام تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جو ہی جب حکومت اقتدار سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس اس کی اسٹریٹ کارکن ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک کوئی نہ کوئی ایک بیانیہ آ جاتا ہے، جو وہی اسٹریٹ کارکن جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مار بھی کھاتا ہے، مارتا بھی ہے، سارا کچھ اس طرح چلتا ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت، اب نام لیے بغیر ہم کہنا چاہتے ہیں نا، کوئی بھی سیاسی جماعت جو حکومت میں رہی ہو جی، اس نے اپنی تنظیم سازی کی طرف توجہ نہیں دی۔ ہاں جب وہ اقتدار سے نکلتے ہیں پھر وہ تلاش کرتے ہیں اچھا ہمارے پاس کون سا مخلص کارکن تھا، کون سا پرانا کارکن تھا، کس نے کیا کیا ہے، کس نے کسی کو ناراض کیا ہے، کس کو راضی جب وہ روایتی سیاستدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو یہ تو مطلب یہ ہماری سیاست کا ایک المیہ ہے، ہم کسی ایک سیاسی جماعت کو ہم اس کا الزام نہیں دے سکتے، یہ ہمارا ایک مجموعی ایک کلچر ہے کہ جسے ہم پتہ نہیں کتنا عرصہ اور مزید لگے گا اس کو درست ہونے میں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں رویہ، اگر ہمارے رویے ٹھیک ہوں تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، صرف ہمارا ایک رویہ ہی ٹھیک ہو جائے تو ہر چیز ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو ہم دے سکتے ہیں، مطلب قانون کے اندر بتایا کہ کچھ گنجائش ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں یہاں۔ جی جی۔ دو کینڈیڈیٹ آپس میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے، ایک کا کاغذات جو نامزدگی اس کے اوپر چیلنج ہو گئے، اس چیلنج کو پھر اس نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہاں جی یہ آدمی الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا، کہ جی اس کے یہ چیز اس کی پوری نہیں ہے۔ وہ ہائی کورٹ چلے گئے، اوپر کی عدالت تھی وہاں چلے گئے۔ اب وہاں جا کے کیا ہوا، وہاں جا کے وہ فریق پیش ہونے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کر کے ہاسپٹل جا کے ایڈمٹ ہو گئے۔ اب کورٹ نے بلانا چاہا ان کو، وکیل صاحب نے کہا یہ دیکھیں یہ ان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے، بیمار وہ تو آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دے دیں۔ ان کو ٹھیک ہے الیکشن کنٹیسٹ کر لیں، یہ بعد میں معاملہ دیکھا جائے گا۔ جس بنیاد پر ان کے کاغذات نامزدگی پہلی سٹیج پہ ریجیکٹ ہوئے تھے، اوپر کی سٹیج پہ جا کے اس بنیاد پہ بحال ہو گئے کہ وہ چونکہ بیمار آدمی ہیں کورٹ آ نہیں سکتے، اور لہٰذا ہم ان کو ان کا جو رائٹ ہے، ایک سیاسی رائٹ ہے ان کو الیکشن لڑنا، ہم ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ الیکشن لڑ لیے انہوں نے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، مطلب اب وہ ظاہر ہے وہ کورٹ ہے، اب وہ کورٹ نے آپ کے انسانی حقوق کو بھی دیکھنا ہے، بنیادی حقوق کو بھی دیکھنا ہے۔ اب کورٹ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے جیسا بھی ہے جی، چاہے وہ اس کا آپریشن ہو رہا ہے، چاہے اس کا اسٹریچر پہ ہے، چاہے جیسے اس کو لے کے آئیں کورٹ میں، کورٹ یہ نہیں کہہ سکتی۔ بات کر لیتے ہیں جس طرح سے عمران خان صاحب ایک رہی ہیں، ان کی روایت رہی ہے کہ اداروں کے اوپر وہ کافی حد تک تنقید بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کل انہوں نے جس طرح سے چیف الیکشن کمیشن کو ہدف تنقید بنایا ہوا ہے، بار بار کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ایجنٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی جو دیگر جو چیف الیکشن کمیشن سے سردار رضا صاحب، ان کے اوپر بھی انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن جب ان پر کارروائی کا کہا گیا اور ناقابل ضمانت جو ہے وارنٹ بھی جاری کیے تو انہوں نے تحریری طور پر بھی معافی مانگی اور خود پیش ہو کر بھی معافی مانگی انہوں نے۔ لیکن ابھی موجودہ والے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، یہ تو خود عمران خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ مشاورت سے ہوئے ہیں، اپوزیشن کا بھی اس کے اوپر ورک آؤٹ تھا اور ہمارا بھی تھا، اور دونوں ایک ہی پیج کے اوپر تھے اس معاملے کے اوپر۔ تو اب آپ کو تنقید جو نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کے اوپر، وجہ کیا ہے؟ کیا فارم فنڈنگ کیس کے معاملے کے اوپر انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہماری ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ گئی یا جن کی بنیاد کے اوپر فیصلہ آ سکتا ہے اور ہماری جماعت کو نقصان ہوگا، اس لیے پہلے سے اس ادارے کو متنازع کر دیا جائے؟ دیکھیں، جو بھی سیاسی شخصیت ایک پارٹی کی سربراہ ہے اور وہ حکومت بھی رہی ہے، وزارت عظمیٰ کا عہدہ بھی اس کے پاس رہا ہے، یہ تمام جو پروسیس ہے ایک سیاسی کارکن کو ایک ذمہ دار سیاسی کارکن بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایک عام لے مین اس طرح کی بات کرے تو
لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہے، اس کو چیزوں کا ادراک نہیں ہے، اس کے پاس سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن ایک ایسا سیاسی کارکن جو زمین سے اٹھا ہو اور وزارت عظمیٰ تک پہنچا ہو اور اس نے پورا حکومتی سیٹ اپ دیکھا ہو اور بیرون ملک کے نظام کو بھی دیکھ لیا ہو، اس کی طرف سے اس طرح کی بات کرنا، اداروں کے اوپر انگلی اٹھانا اور فیصلوں سے پہلے ہی کہہ دینا کہ یہ میرے بارے میں فیصلہ آنے والا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ لانچ کر دینا، میرا خیال ہے یہ ایک کوئی میچور سیاسی کارکن کی ہم اس کو نشانی نہیں کہہ سکتے۔ اور ہمیں سیاسی جماعتوں سے یہ امید اور توقع رکھنی چاہیے، اور خاص طور پر ایسی شخصیات سے جو کس منصب پر رہی ہیں، ذمہ دار منصب ہے، جو آئینی منصب ہے اس پہ رہی ہیں، انہوں نے وہاں پہ ایک جگہ ایک رول پلے کیا ہو، کچھ وقت وہاں گزارا ہو، چیزوں کو دیکھا بھی ہو، ایسی شخصیت کی طرف سے تو ہمیں اس طرح کی توقع ہونی چاہیے کہ حالات جیسے بھی ہوں اسے اپنے آپ کو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات کرنی چاہیے۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح پہلے بات کر رہے ہیں کہ آئینی منصب کے اوپر ایسا کوئی شخص اگر ہوں تو انہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، لیکن یہ روایت اگر ہم دیکھیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس سے پہلے پاکستان مسلم نون کے حوالے سے بھی جو عدالت عظمیٰ میں جتنی بھی کارروائیاں چلتی رہیں، انہوں نے ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کی، عدالت عظمیٰ کے اوپر انہوں نے جس طرح سے جلسوں کے اندر باتیں کیں کہ یہ عدالتیں ہمارے خلاف ہو چکی ہیں، تو تمام سیاسی جماعتوں کی یہ روش بن چکی ہے کہ جو ان کے حق میں فیصلہ دے گا وہ بہتر فیصلہ ہوگا، وہ بہتر جج ہوگا، وہ اعلیٰ انصاف کرنے والا ہوگا، لیکن جو ہمارے خلاف یا ہماری خواہشات کے برعکس فیصلہ دے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، وہ ملک کا بھی دشمن ہوگا، وہ بک جائے گا، ایسے سلوگن۔ تو ہم جب اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اپنے خلاف کوئی فیصلہ سننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر ادارے کیسے مضبوط ہوں گے، یا اداروں میں بیٹھی ہوئی جو شخصیات ہیں وہ کس حد تک آزاد ہوں گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ کار وہی ہے جو نون لیگ نے اپنایا تھا تاکہ اتنا دباؤ بڑھا دیا جائے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہمارا جو معاملہ ہے وہ نکل آئے الیکشن کمیشن میں؟ دیکھیں، میں نے اپنی گفتگو میں کسی ایک شخصیت کا نام تو لیا نہیں ہے، اور میں نے تو ایک اجتماعی بات کی ہے اور تمام سیاسی کارکنوں کے حوالے سے بات کی ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے رویے ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں کہ شک پڑ گیا کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف آنے والا ہے، تو ہم نے کورٹ پہ بھی لوگوں کو بھیج دیا اور ہلا گلا ہوا اور سارا کچھ ہوا، تختیاں ججز کی اکھاڑی گئیں اور سپریم کورٹ نمبر 1 کی بھی تختی اکھاڑی گئی، یہ سارا کچھ ہوا جسے ہم سپریم کورٹ حملہ کیس کے نام سے بھی ابھی تک یاد کرتے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ میں نے آپ سے یہی گزارش کی ہے کہ ہمارا رویہ ہے، سیاسی رویے جو ہیں وہ دلیل بات چیت کی بنیاد پر ڈیولپ ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہوئے نظر ہمیں نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں یہ ہونے چاہیے۔ پرابلم یہاں پہ کیا ہے؟ اگر حکومت میرے پاس ہے اور سب ادارے میرے احکام کے پابند ہیں اور جس طرح میں چاہ رہا ہوں تو اس طرح ہو رہا ہے، تو پھر ملک بالکل ترقی کر رہا ہے۔ اور جس دن یہ ہو گیا کہ میں اقتدار میں نہیں ہوں اور مجھ سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، اور پھر میں کہوں گا کہ یا اگر میں اقتدار میں ہوں اور میں نے آئین توڑ دیا تو پھر میں یہ گلہ کروں گا کہ رات کو عدالتیں کیوں کھل گئی ہیں۔ یہ رویہ، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رویے ہمارے درست ہونے چاہیے، ہم اپنے رویوں پر ذرا، یعنی ہم فیصلے جو ہیں اپنی خواہشات کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہو جائے، اگر اس کے برعکس ہو جائے تو پھر ہمیں وہ برا لگتا ہے۔ بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، پر امید تو نئی مخلوط حکومت بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا پیکیج مل جائے گا جس سے ہم اپنے معاملات کو سیدھا کر سکیں گے، اور ملک کے اندر جس طرح سے مہنگائی کی ایک لہر ہے، لوڈ شیڈنگ کے مسائل ہیں، پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے، وہاں پر ڈیزل کی جس طرح سے قلت ہے، کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں یہ دورہ معاشی طور پر افادیت کا باعث بنے گا وزیر اعظم کا؟ دیکھیں، کوئی پرائم منسٹر کسی ملک میں جائے اور امدادی پیکج لے کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں دورہ بڑا کامیاب ہے، ہمارے ہاں معیار یہ رہ گیا ہے۔ اب تو یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اگر ہم یورپ چلے جائیں، وہاں سے پیسے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں جی دورہ کامیاب ہے۔ گلف میں چلے جائیں، وہاں سے پیسے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں دورہ کامیاب ہے۔ یہ جو کامیاب دورے کی اور ناکام دورے کی ہم جو تعریف ہم نے سیٹ کر لی ہے نا، اس کو ایک مرتبہ بیٹھ کر اس کو ری ڈیزائن کرنا پڑے گا۔
اگر آپ نے واقعی اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ایک بات، اور پھر ہماری قوم کو بھی، یہ جو 22 کروڑ لوگ ہیں ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے اس حکومت کی بات کی ہے، میں اس حکومت کی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، میں پرانی حکومت کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کے اصل ایشوز کیا ہیں، اس ایشوز کو حل کرنے کے لیے حکومتوں نے کتنے سنجیدہ اقدام کیے ہیں. آج ملک کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ. ملک کے وسائل کتنے ہیں اس 22 کروڑ میں تقسیم کرنے کے لیے؟ وہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان کی آبادی ایک بم ہے، بم پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دے گی، کر رہی ہے. کسی حکومت نے پاکستان کی پاپولیشن کے حوالے سے کوئی سنجیدہ قدم اٹھانے کی کوشش نہیں کی. یہ بہت ایک بگ کویسچن ہے، اتنا بگ کویسچن ہے کہ اگر آپ نے اس ایک ایشو کو حل نہ کیا، اس پر توجہ نہ دی، تو آپ دنیا بھر کے مسلمان ملک ہوں یا نان مسلم ملک ہوں، آپ کشکول اٹھا کے پھرتے رہیں گے اور آپ کا بیانیہ یہی ہوگا کہ پیسے مل گئے ہیں تو دورہ کامیاب ہے، پیسے نہیں ملے تو دورہ کامیاب نہیں ہے. پاکستان کی جو معیشت ہے، آپ کی جو پاپولیشن ہے، اس کو ایک اب یوں سمجھ لیں کہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، بہت بڑا یہ بم ہے یہ پاپولیشن جو ہے. تو پھر ترجیحات ان سیاسی جماعتوں کی کیوں اس طرح سے نہیں ہو پاتی کہ ہم تقریروں میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ تمام سیاسی جو قیادت ہے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے ہے کہ ہم نے برابری کی سطح کے اوپر اپنے تعلقات کو استوار کرنا ہے، تجارت کو فروغ دینا ہے. تو تجارت والا عنصر تو ہمیں یہاں پر نظر نہیں آتا ہے، اور وہی جس طرح سے آپ نے کہا کہ کامیابی کا پیمانہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ امداد مل جائے جو کچھ عرصہ چل بھی جائے اور اس کے بعد ہماری حکومت چلی جائے، نئی حکومت آ جائے گی، وہ پھر سے اپنے دورے شروع کر دے گی اور اس کا ہدف بھی یہی ہوگا. تو ہم نے پھر کب سیکھنا ہے کہ ہم نے تجارت کو آگے بڑھانا ہے، اپنے لوگوں کے لیے وسائل کو پیدا کرنا ہے؟ زرعی زمینیں ہمارے پاس کم ہوتی جا رہی ہیں، اتنی سوسائٹیز، نجی سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں، اور المیہ یہ ہے کہ وہ بھی زرعی زمینوں کے اوپر بنائی جا رہی ہیں. تو پھر ہمیں مثلا اداروں کو یا سیاسی قیادت کو ہم نے نہیں سیکھنا ہے جب یہ بالکل مکمل طور پر آگ ہمارے گھروں کو جلا دے گی، تب ہمیں ہوش آئے گا جب ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے؟ دیکھیں، توازن کس کو کہتے ہیں؟ توازن یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے ایک معیار کے مطابق دیکھا جائے، اس کی ضرورت کے مطابق دیکھا جائے. پاکستان کی جب کوئی بھی حکومت جب وفاق میں آتی ہے، اسے 3-4 چیزیں جو ہیں وہ بالکل پہلے دن ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے ریجن میں ہے جہاں یہ خطرات ہیں پاکستان کے حوالے سے. اچھا، ایک تو بالکل سیریس ایشو ہے، اس میں کوئی اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، یہ ایک سیریس ایشو ہے. اچھا، آدھی سے زیادہ توجہ تو ہماری اس پر چلی جاتی ہے کہ جی ہماری جو پاکستان کی سرحدوں کے اوپر جو سیکیورٹی تھریٹ ہے، جی آدھی سے زیادہ توجہ اس پہ رہتی ہے. کبھی ہم اس طرف سے پریشان کن صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اس طرف سے پریشان کن صورتحال کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دونوں طرف سے ایک نئی مصیبت آ جاتی ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر سے بھی کوئی ایسے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں جو پاکستان کی اندرونی سلامتی ہے اس کے لیے بہت بڑا ایک تھریٹ ہے. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں پاکستان کی یہ جو بیرونی قرضے ہیں، صحیح. اس کے بعد ٹیکس کلیکشن ہے، ٹیکس بھی ہم نے اکٹھا کرنا ہے، بیرونی قرضے بھی اتارنے ہیں، اس کے اوپر پھر ہم نے جو انٹرسٹ ہے وہ بھی اس کو پے کرنا ہے، پھر ہم نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں دینی ہے، پھر ہم نے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو لے کے چلنا ہے. تو لیکن اس تمام کے تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا جو تھریٹ ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، وہ ان سب چیزوں پہ حاوی آ جاتا ہے. حکومت اگر کچھ کرنا بھی چاہتی ہے لیکن پھر اس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے ہاتھ پاؤں تقریباً باندھے رکھتا ہے. اچھا، اگر اس کو موقع مل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کچھ چیز ہمیں قابو پا لی، ہم تھوڑا بہتری کی طرف آ جائیں، آپ کی معیشت ہے وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتی. آپ پہلے ٹیکس اکٹھا کریں گے،
پھر آپ اس کے ان پیسوں سے آپ اپنی ڈیفینس کی ضرورت پوری کریں گے، پھر آپ جو بیرونی قرضے ہیں ان کو پے کرنے کی کوشش کریں گے، جو انٹرسٹ ہے وہ پے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر جو چیزیں آپ باہر سے منگواتے ہیں اپنے مطلب جیسے خوردنی آئل ہے اور چیزیں جو آپ کی ضروریات کی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو آئل باہر سے منگوانا پڑتا ہے۔ یہ جو آپ کے امپورٹ بل ہیں، ایکسپورٹ بل سارے جو ہیں، وہ آپ کو کسی طرح ہلنے دیتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کی اکانومی چھوٹی اکانومی ہے۔ رضا بھائی، میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ اگر کوئی حکومت یا سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ بیٹھ کر اس بات کا جائزہ لیں اور اتفاق کریں کہ ہمیں اپنے معاشی وسائل جو ہیں، جو اپنے اندرونی جو مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کی طرف لے کے جانا ہے، اور سب سے پہلے سرا کون سا پکڑنا ہے کہ کون سا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے، اس کو حل کریں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں۔ تو میرے نزدیک میری ایک تجویز کہہ لیں، میری رائے کہہ لیں، میرا ایک اوپینین کہہ لیں، جب تک آپ پاپولیشن کے ایشو کو حل نہیں کریں گے، آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی۔ جب ہم اب بار بار بات کر رہے ہیں آبادی کے حوالے سے بھی، ہم نے اگر ہم خطے کے ممالک سے کمپیئر کر لیں بھارت کے ساتھ، بھارت اسی آبادی کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ دیگر جو ممالک ہیں وہ آتے ہیں وہاں پر انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ مارکیٹ کافی بڑی ہے۔ تو آپ جب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں آبادی کے حوالے سے، تو کیا آپ اس کی کمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا اس کو مکمل طور پر وسائل دینے کی بات کر رہے ہیں؟ میں وسائل دینے کی بات کر رہا ہوں، میں وسائل دینے کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں وسائل دینے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں نا، ہر سال آپ کے کوئی کم از کم 5-6 لاکھ نوجوان ہیں جو ڈگری ہاتھ میں لیے باہر مارکیٹ میں آتے ہیں جاب لینے کے لیے۔ صحیح، ترس رہے ہوتے ہیں، ان کو جاب نہیں ملتی۔ ہر سال یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی پہلے 5 سال پہلے کھپ جائیں گے تو پھر اگلے 5 سال نکلیں گے۔ ہر سال نکل رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈگری ہے اور وہ ان کے پاس جاب نہیں ہے۔ اچھا، وہ ان کے پاس پھر راستہ کیا نکلتا ہے؟ راستہ پھر وہ خود بناتا ہے بچہ اپنا، وہ اس کو پھر گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ معاشرہ اس کو اس کا الٹا اور سماج کی بہتری کی بجائے وہ نقصان دہ یا مہلک یا کسی اور ہے۔ سر بالکل وقت کم ہے، پروگرام میں آخر میں بات کر لیتے ہیں، چونکہ آج پورے ملک بھر میں اور ملک بھر سے باہر بھی یوم القدس منایا جا رہا ہے، مظلوم فلسطینیوں کی آواز کے ساتھ آواز کو ملایا جا رہا ہے۔ ان کی مظلومیت کے اوپر تمام عالم اسلام ہمیں اسی طرح سڑکوں پہ باہر نکلتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن بات وہی ہے جس طرح ابتدائی میں نے بات کی تھی کہ عالم اسلام کی وہ طاقتور شخصیات وہ کیوں اس چیز کا راہ حل نہیں نکال سکی ہیں کہ جس طرح یورپی دنیا ہو، امریکہ ہو، وہ تو ہمیں اسرائیل کی صف میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے اور ان کی پالیسیز کے اوپر شہد دیتا ہوا بھی نظر آتا ہے، تو ہمارا کردار کہاں پر ہے؟ میں اپنی بات بانی پاکستان کے جو بہت ہی معروف قول سے شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا اسرائیل جو ہے وہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ صحیح، اور آج بھی وہ ناجائز بچہ ہی ہے۔ برطانیہ یا امریکہ کا؟ برطانیہ۔ اچھا۔ اور اس کا اگر ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے اسرائیل کا، تو اس کے اندر سے ہمیں بربریت ملتی ہے، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اس کے اندر سے ہمیں ظلم ملے گا، عدل نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس کے اندر سے ہمیں کھینچا تانی ملے گی، ہمیں مساوات بالکل نہیں ملے گی۔ جو بات بڑھاتے جائیں، ہمیں اس کے اندر سے تاریکی ظلم اندھیرا ہی ملے گا، اس کے اندر سے ہمیں کوئی روشنی والی چیز نہیں ملے گی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے دنیا بھر کے اس نظام کی سپورٹ حاصل ہے جو بات و عدل کی کرتے ہیں، انسانیت کی کرتے ہیں، لیکن عمل ان کا اس کے برعکس ہے۔ اب دیکھیں، اسرائیل میں جب بھی ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر ہوتا ہے، بیچاروں پر، فلسطینیوں پر ہوتا ہے۔ ان کے گھر لوٹ جاتے ہیں، ان کے باغات لوٹ لیے جاتے ہیں، زمینیں چھین لی جاتی ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی خواتین کو، ان کے بوڑھوں کو، ان کے جوانوں کو معذور کر دیا جاتا ہے، معذور کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، تہہ تیگ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کسی جانب سے بھی آج تک 70-75 سال ہو چکے ہیں، کسی نے اسرائیل کا بازو نہیں پکڑا، نہ اس کی زبان پکڑی ہے، نہ اور اس میں ہماری بھی کمی کوتاہیاں ہیں کہ ہم عالم اسلام جو ہے، تمام جو ممالک ہیں، وہ بھی کوئی واضح موثر نہ آواز اٹھا سکے ہیں اور نہ ہی اقدامات کر سکیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔